अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत की तरफ से काविशें और मेहनतें अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं और शायद इसकी यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान की अपोजिशन कुछ अरसे से बेहतर होती नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। इस हुकूमत के कंधों के ऊपर एक बड़ा बोझ है, चाहे वो IMF का होने वाला मुआहदा हो जो कि अभी तक हतमी मरहले में दाखिल नहीं हो सका है, और दूसरे ममालिक से सिफारती ताल्लुकात हों। यकीनन पाकिस्तान अपनी मजबूत पोजीशन पर अभी तक पहुँच नहीं सका है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब एक ऐसी अपोजिशन मौजूद हो जो बार बार मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाए या फिर सियासी महाज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर किसी भी काम को सही तौर पर अंजाम देने में एक बड़ी रुकावट बने, तो फिर ऐसी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है उमूर चलाना। मखसूस नशिस्तों का एक ऐसा मसला है जो पिछले कुछ अरसे से एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर चुका है, पहले सियासी जमातों के माबैन, पहले पार्लियामेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके हवाले से, और अब हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मसला बन गया है जो कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजराई की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर तफसीली बात करने जा रहे हैं कि आया हुकूमत की तरफ से बिल तो पेश कर दिया गया इलेक्शन एक्ट के नाम पर और उसको पास भी करवा दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतज़ार है कि अगर वो नोटिफाई कर दे उन तमाम अरकान असम्बली को जिनको पहले मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थीं हुकूमत के बैनर तले, तो फिर यकीनन हुकूमत एक ऐसी 2/3 अक्सरियत की पोजीशन में चली जाएगी जिसके बाद अपोजिशन इंतहाई अक़लियत में तसव्वुर की जाएगी या फिर कमज़ोर तसव्वुर की जाएगी। क्या अपोजिशन ऐसा करने देगी और हुकूमत के पास चॉइसेस क्या हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और एक ऐसे माहौल में जब साबिक DGI को गिरफ्तार करके उनका कोर्ट मार्शल करने जा रही है अफवाज पाकिस्तान, तो यकीनन ये देखना होगा कि अगर एक खुद एहतसाबी का अमल एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पैदा हो गया है तो फिर वो सियासी जमातें जो कि अपना माजी शफाफ नहीं रखती हैं उनका एहतसाब कैसा हो सकता है। ये वो तमाम पॉलिटिकल मुमकिनात हैं जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करनी है। उस पर बात करने के लिए साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और PM साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि इतनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स पिछले चंद हफ्तों के दौरान हुई हैं कि लगता यह है हुकूमत एक मसले से निकलती है तो दूसरे मसले में फंस जाती है। सर ये जो इलेक्शन एक्ट लाया गया इसको पास तो करवा दिया गया, लेकिन अभी भी एक बड़ा लंबा सफ़र बाकी है कि अगर आपने इसको हतमी शक्ल देनी है तो उस 2/3 अक्सरियत के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लेना पड़ेगा। इस हवाले से सर क्या लगता है कि क्या अपोजिशन ये सब कुछ कर लेने देगी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है या इलेक्शन कमीशन के सहारे की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद अदारा है आईनी तौर पे और उसका फैसले का एहतराम होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हमने ये जो कानून साजी की और अब एक्ट बन चुका है, ये कोई नई तरामीम नहीं थी। अगर इन्हीं तरामीम को फॉलो किया जाता और आइन की स्पिरिट को बरकरार रखा जाता तो ऐसा फैसला ना आता। और इसके अंदर वो जो दो माइनॉरिटी जजमेंट्स हैं उसमें भी क्लैरिटी है। तो हम जो पार्लियामेंट है उसने कानून साजी की और उससे रीइंफोर्स किया जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और क्लैरिटी ले आए कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से इस कानून साजी के मुताबिक फैसला करना चाहिए और अगर वो फैसला करती है तो उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन अब सर बज़ाहिर आपकी गुफ्तगू से तो लगता है कि ये बड़ा आसान सहल होगा ये सब कुछ करना, लेकिन अगर अपोजिशन की तरफ देखें तो वो नहीं लगता कि वो आपको इतनी आसानी से ही करने देंगे जिस तरह उन्होंने, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये कानून वहाँ उड़ा के रख दिया जाएगा, लेकिन अगर नून लीग से पूछें तो वो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ पहले से मौजूद कानून की तशरीह की है, हमने कोई नया कानून नहीं लाया। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो किसने दूर करना है? आया अदलिया ने दूर करना है या पार्लियामेंट ने दूर करना है? देखिए, अभी तक जो कंफ्यूजन था वो तो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया। अब बिल्कुल अगर ठीक। कोई वहाँ पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में तो देखते हैं कि वो मामला कैसे आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कार्रवाई करती है और वो कार्रवाई किस नतीजे पे पहुंचती है। बहरहाल अब तक जो है वो क्लैरिटी है कि जो कानून साजी की है उससे बिल्कुल क्लियर है कि मामला कैसे आगे बढ़ने चाहिए। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि अगर तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिल जाती है तो उसके बाद आप फर्दर क्या करेंगे? इस बिल को अप्लाई तो करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या आइन में अमेंडमेंट की जाएगी? ऐसी कोई गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आ रही है क्या हुकूमत के अंदर? देखिए, ऐसा कि हम तैयारी में नहीं बैठे कि 2/3 आएगी और हम फौरन कुछ कर देंगे। ये तो अभी आने दें तो फिर इसके बाद देखेंगे, लेकिन बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ काम होने वाला है और अगर 2/3 मिलती है तो
ملکی مفاد کے اندر اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہوئی اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے تو وہ ضرور کی جائے گی، لیکن اس وقت اس پوائنٹ ان ٹائم کے اندر اس کو بتانا کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، وہ قبل از وقت ہوگا. ابھی تو یہ چیزیں نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو بالکل ہو سکتا ہے کہ کولیشن کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آئینی ترامیم کی آگے بڑھائی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ کل ایک اور اہم بڑی ڈیولپمنٹ رہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کی گرفتاری، پھر ان کا کورٹ مارشل. اس کے بعد بڑی خبریں آتی رہیں کہ کیس تو وہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھا جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، لیکن کچھ صحافیوں کی رائے یہ تھی کہ وہ کچھ اور دیگر عوامل میں بھی شامل ہو چکے تھے، جیسے 9 مئی کا واقعہ ہو، صحافیوں کے حوالے سے خبریں رہی ہوں، یا دیگر جماعتوں میں انٹرفیرنس کے حوالے سے ہو جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے. سر آپ کے خیال میں کیا واقعی اس کو اتنا کمپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک احتساب کا عمل تو فوج نے شروع کیا ہے، لیکن اگر یہ 9 مئی والی بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس پر کیا ری ایکشن ہوگا آپ کی جماعت کا؟ پارٹی کے اندر یہ ٹریڈیشن رہا ہے اور انہوں نے بر وقت چیزوں کے اوپر نوٹس دے کے معاملات چلائے. 9 مئی کے اندر بھی بہت سارے آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی اور پھر ان کو مختلف جو ہے وہ گریڈز کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سزائیں دی گئیں. تو ابھی بھی دیکھیں جو معاملہ ہے وہ خالی ایک پراپرٹی ریل اسٹیٹ والے جو اونرز ہیں ان کے ساتھ کا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو ان کا کانڈکٹ تھا جو کہ اگینسٹ تھا آرمی ایکٹ کا حصہ کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں آپ نہیں حصہ لے سکتے آفٹر ریٹائرمنٹ. اور بالکل یہ خبریں ہیں کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے رہے، لیکن یہ تو ملٹری اور ملٹری جو ہے وہ اس طریقے سے گورنمنٹ اس میں کوئی انوالو نہیں ہوتی، جن کا اپنا انٹرنل جو ہے وہ معاملات ہیں. تو دیکھیں یہ کس طرح بڑھتے ہیں. اگر دوران انویسٹیگیشن دوران انکوائری کوئی نئی چیزیں آتی ہیں تو بالکل یہ جو انویسٹیگیشن ہے اور اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اچھا اس حوالے سے آخری سوال سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہے، اس سے فوج کے اندر جو ایک خود احتسابی کا عمل ہے وہ پیغام بھی دیا گیا ہے، تو یہ پیغام پاکستانیوں کو بھی دیا گیا ہے، یہ پیغام حکومت کو بھی، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی دیا گیا ہے کہ جب ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی کرنا ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا ایک افسوسناک عمل ہے کہ جو سول سائڈ ہے ادھر جو جوڈیشری ہے وہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے بیٹے نہیں پوتوں تک جو ہے وہ عدالتی معاملات چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. تو یہی ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور پاکستان جس حالت میں آج موجود ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری اس نظام کو جاتی ہے. اور اس نظام کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں پولیس، پروسیکیوشن اور جوڈیشل سسٹم جو ہے سب کا فیلئر ہے. جو بھی گورنمنٹس ہیں وہ بھی ذمہ دار اس میں ہوتی ہیں. اور دیکھیں اگر 9 مئی کے واقعات ہوئے تو کیا ایک بھی ایسا آدمی نہیں موجود تھا جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہو کسی ویڈیو پہ اور دیگر جو ایویڈنس موجود ہیں اور اس کو سزا ہو؟ تو کیا سویلین جو جوڈیشری ہے، جو جوڈیشری کا نظام ہے، کیا وہ پاک افواج کے اوپر جو 10 فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے کیا وہ انصاف نہیں دے سکتا؟ اور اگر ہم اپنی افواج کو انصاف نہیں دے سکتے تو عام آدمی تو پہلے ہی رو رہا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہی ایک وجہ ہے کہ آج پولیٹیکل پولرائزیشن موجود ہے اور اس پہ سیاست کی جا رہی ہے کیونکہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو یہ لازم ہے کہ بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا، اور جہاں ایک ادارہ کر رہا ہے وہاں باقی سائڈز پہ بھی اور اداروں میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کی شدید اور شدت سے ضرورت ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا رانا صاحب کہ اپوزیشن بظاہر تو چلے اپنی بھرپور کیمپیننگ کر رہی ہے، لیکن باتوں سے ہٹ کر اب ان کی اجلاس بھی ہو رہے ہیں. آج بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جائے. اتنی پرو ایکٹیو نہیں تھی باقی جماعتیں ادر دین پی ٹی آئی، لیکن اب بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں اگر اب وہ اس میں مولانا صاحب کی پریزنس بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، اچکزئی صاحب کی بھی پریزنس تھی اور پی ٹی آئی تو موجود ہی تھی، اگر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کیا یہ گورنمنٹ کے لیے تھریٹننگ سچویشن ہوگی؟ کیونکہ اب ان کی کوشش تو ہوگی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں. دیکھیں جماعت اسلامی تو جو ہے وہ اپنا دھرنا ختم کر کے واپس جا چکی ہے اور ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی ہوئی اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی. جہاں تک باقی مولانا صاحب کی بات ہے تو مولانا صاحب ہمیں نہیں لگتا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ملاپ ہونے جا رہا ہے. اگر کوئی ایسا ملاپ ہو تو وہ ہمیں کے پی کے کی حکومت میں جے یو آئی ایف کی شمولیت میں نظر آئے، جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا.
تو پیچھے بچی پی ٹی آئی تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ کوئی اتنا کوئی اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے کوئی بڑی تھریٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بڑی کوئی الائنس جو ہے اپوزیشن سائڈ کے اوپر ہونے جا رہی ہے جو حکومت کے لیے کوئی بڑی خطرناک ثابت ہو. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا اس وقت کی حکومت کو؟ دیکھیں، سڑکوں پہ دھرنوں سے نکلنے سے، لانگ مارچ، پہلے خان صاحب خود جب باہر تھے وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل حصول نہیں ہوا. تو یہ کوئی اس طرح حکومتیں نہیں جاتی. یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ، اس سے یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اور وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. ملکی مفاد میں اگر ان کو واقعی کوئی ملکی مفاد کا کوئی کنسرن ان کا ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں آ کے ایشوز کو ریز کرنا چاہیے، جو کہ فورم ہے. کمیٹیز بن چکی ہیں، کمیٹیز میں ریز کریں اپنے ایشوز. یہ تو پہلے بھی اس طرح کی سیاست پی ٹی آئی کر کے پاکستان کی معیشت کو اور جمہوریت کو انہوں نے جو ہے وہ کافی نقصان پہنچایا ہے. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ آپ خود بھی ملکی معاملات کے اوپر خود پی ایم صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بظاہر یہ لاسٹ کویسچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنی پر امید پی ٹی آئی عدالتوں سے ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں میں سنوائی ہوگی؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے ہیں، انہوں نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی عزت دینی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن پہ جتنی تنقید اپوزیشن نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ مخصوص نشستیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس واپس چلی جائیں گی، ریویو میں جاتے ہیں اور وہ جو قانون بنا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر انہوں نے ریویو میں جانا ہے تو آرٹیکل 106، 51 اور 63 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ تو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. تو میرے خیال سے اگر آئینی اور قانونی طور پہ فیصلہ ہوگا تو بالکل ان کو پی ٹی آئی کو تو نشستیں نہیں مل سکتی. یہ تو نہ وہ اس پٹیشن کا حصہ تھے. تو میرے خیال سے ریویو میں اس چیز کے امکانات زیادہ ہوں گے اور اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب سر، آپ کے قیمتی وقت. پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. یقیناً حکومت کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے طور پر تو حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جوابی وار کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج اپوزیشن کی جو گرینڈ سیٹنگ ہوئی ہے اس میں بظاہر تو یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا اس کے اوپر اپوزیشن سے ہی جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اپوزیشن کے بارے میں پچھلے ہفتے یہ بازگشت ہوتی رہی خبریں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جہاں اپوزیشن بھرپور طریقے سے فائٹ بیک کرنے کو تیار ہے، وہاں لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی آج ہونے والی بڑی بیٹھک میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ آیا کس طریقے سے سیاسی محاذ کے اوپر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. اب یہ بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتیں یہ کوشش کریں گی کہ اس وقت کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے جا سکیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے یہ توقع رکھ رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ تمام لوگ جن کو پہلے مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی تھیں ان کو واپس اپنی پوزیشنز کے اوپر بحال کر دیا جائے. پھر کل کی اہم ترین خبر جو کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور ان کے ممکنہ کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی تھی، اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خاموشی ہے اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آیا دیکھنا یہ ہوگا کہ جو الزامات اور خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے، اور اگر کوئی رابطہ اس حوالے سے ماضی تو چھوڑیں لیکن حال میں اگر پایا گیا تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں افورڈ کر سکتی. اسی پوری سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینئر وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے، لیکن اس سے پہلے بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں لیکن بظاہر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اب اس مرتبہ کیا کوئی حکمت عملی کچھ فائنلائز ہو سکا ہے کہ کرنا کیا ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ اتحاد ہو یا بے قاعدہ طور پر ہم مل کے چل رہے ہیں تو ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اس وقت اپوزیشن میں ہیں کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی موجود ہے. بہرحال تحریک تحفظ آئین پاکستان سے جو 6 جماعتی ہمارا اتحاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آج انہوں نے شرکت کی ہے، JUIF اور جماعت اسلامی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اچھا اس کا بریک تھرو ہوگا، ہم توقع رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری انشاءاللہ TLP کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایٹ لیسٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھی ہو جائیں
کہ اس وقت پاکستان کو آئین کی ضرورت ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، پاکستان میں نظام انصاف کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور جمہوریت کی بحالی کی ضرورت ہے. اور جمہوریت جس طرح ڈھکوسلا بن چکی ہے، قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی پامالی صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مشترکہ جدوجہد کی جائے اور ان کٹپتلیوں کو ان کو گھر تک پہنچایا جائے. اور جس انداز سے یہ آئے ہیں 17-18 سیٹوں کے ساتھ آ کر کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہاری ہوئی ساری ان کی سیٹیں ہیں، اس کے باوجود فارم 47 کی پیداوار اور کرپٹ یہ الگ ہیں، منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں، اور ہر طرح کی کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں. یہ فسادیت اور یزیدیت کا جو ماحول ہے، یہ نہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ اسلامی ہے، نہ قانونی ہے، نہ ہی اس کو ہم انصاف پہ مبنی کہہ سکتے ہیں. میرے خیال ہے اس وقت تمام پاکستانیوں کو بہرحال اس وقت کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور تمام اپوزیشن پارٹی جو پبلک سپورٹ کو کلیم کرتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ پبلک سپورٹ ہمیں چاہیے، تو ان سب کا فرض ہے کہ اس وقت وہ سٹینڈ کریں. اچھا، لیکن شعیب صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ 2-3 اور بھی چیزیں جس پہ آپ کا میں رائے چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جس طرح اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کے حوالے سے خبریں ہیں، اگر اس کی بھی تھوڑی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے. وہ خود بھی بڑے مسائل کا شکار رہے ہیں. دوسرا سر، آپ کے جو انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بھی زیر حراست ہیں، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا ابھی حکمت عملی مرتب دے رہی ہے؟ احمد جنوبہ کی آج ضمانت ہو گئی ہے. دوسری جہاں تک تعلق ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کا، وہ آج کیس لگا تھا. اب ذاتی طور پر پرسوں کے لیے طلب کر لیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، سیکٹری انٹیریئر کو، سیکٹری ڈیفنس کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو کہ یا تو اس کو پروڈیوس کیا جائے یا ادروائز ان کے خلاف کانٹمپٹ پروسیڈنگز باقاعدہ شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. اچھا، اب سر یہ بتائیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیسز تو پاکستان تحریک انصاف لے کر چل رہی ہے اپنے تمام کارکنان کے حوالے سے بھی، لیڈران کے حوالے سے بھی، لیکن اب جس طرح مخصوص نشستوں کا یہ مسئلہ درپیش ہے، اپوزیشن بھی اکھٹی ہو رہی ہے، حکومت کو گھر بھیجنے کی بھی تیاری ہے، لیکن اب حکومت کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے ایک نوٹس جاری کر دیا جائے تو وہ تمام لوگ جو کہ پہلے حکومت کی طرف سے مخصوص نشستوں پر تھے وہ واپس بحال ہو جائیں گے. اس میں صداقت ہے کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن تو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. دوسری طرف چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے، یعنی جو جتنا بڑا مجرم ہے، جتنا انہوں نے آئین شکنی کی ہے. اب میرے کیس میں آپ کو ایک کیس کی مثال دیتا ہوں. میرے کیس میں 11 فروری کو اس نے اسٹے دیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈیڈ، یعنی ووٹوں کی گنتی روک دی جائے. اور انہوں نے بھی لکھ کے دیا، الیکشن کمیشن کا حکم آ گیا، ہم نے ووٹوں کی گنتی روک دی. اور الیکشن کمیشن نے 11 کو ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور فارم 47 یعنی کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، 12 فروری کو. 47 فارم 48 فارم 49 سارے بعد میں بنے ہیں، یعنی وہ پہلے بنتے ہیں، گنتی ہوتی ہے، پروسیس مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. یعنی یہ بھی بیک ڈیٹڈ نے کیا. صاحب خدا کے لیے احترام ادارے کا نہیں ہوتا، ان شخصیات کا ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے آئین کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنا کردار خود متعین کرتے ہیں. آپ جنہوں نے جسٹس منیر کی بھی ہم عزت کریں، جس چیف جسٹس ہے جس نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا، اور ان ججز کی بھی کریں جنہوں نے مارشل لاؤں کو راستہ متعین کیا. تو وہ بھی تو آئینی ادارے تھے اور وہ ججز تھے نا. اس سے بڑی باعزت ادارہ کون سا ہوگا؟ لیکن جو جرائم میں ملوث ہے یا آئین شکنی میں ملوث ہے، ہم ان کو بھی عزت کریں تو افسوس کی بات ہے جو کچھ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اب یہ نہ جرات ہو سکتی ہے، چونکہ انہوں نے جرائم کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو بہرحال جو 8 رکنی بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، ایگزیکیوشن کے لیے بھی انہوں نے پرسوں انہوں نے واضح پیغامات دیے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہر حال میں عمل درآمد ہوگا. اور جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں درست سمت میں آگے لے کے چلیں. اچھا، آخری سوال شعیب صاحب سر یہ فرمائے گا کہ کل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی اور ان کا کورٹ مارشل بھی کیا جا رہا ہے. خبریں یہ ہیں کہ صرف ایک کیس کو بنیاد بنا کر تو سامنے رکھا گیا ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور دیگر ایشوز بھی ہیں جس میں انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے سرکاری طور پر تو کوئی چیز اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ کی صورت میں نہیں دی ہے یا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جماعت کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس پر بھی ابھی غور ہو رہا ہے، فائنلائز نہیں ہو سکا کہ آیا پی ٹی آئی نے کیا سٹانس لینا ہے، خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نہ وہ ہمارا کور کمیٹی کا ممبر ہے، نہ ہمارا وہ ورکر ہے. ایک سابق جرنیل ہے، وہ اس کو کورٹ مارشل کر رہی ہے فوج،
یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے، اس لیے ہم کیا کہیں، ہم تو بلکہ ویلکم کریں گے کہ چلیں احتساب کا آغاز تو ہوا طاقتور حلقوں سے. اچھا پھر اس سے آگے چلتے ہیں، گندم اسکینڈل میں کون ملوث ہے؟ شہباز شریف، انوار الحق کاکڑ، باقی لوگ، ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لوٹ کے لے جائیں. دیکھیں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں، لیکن یہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اس کو کسی کی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ کریں، صحیح، اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، آپ سلیکٹیو جسٹس سسٹم نہ کریں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف رہنما. پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں اہم ترین وکیلوں میں شامل ہیں ان کی ٹیم میں. خاص طور پر پی ٹی آئی کی اب سیاسی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس کی بڑی حد تک وضاحت کی ایک مختصر خبر پر، اور اس کے بعد کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کا موقف بڑی حد تک واضح ہے، اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کا موقف واضح ہے، وہیں اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی اس صورت میں ہے جب اپوزیشن کی ایک اور بڑی جماعت جے یو آئی فے بھی یہ حامی بھر لے کہ وہ اس اتحاد کا مکمل حصہ بننے جا رہے ہیں. لیکن ابھی تک واضح طور پر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک کہ اس جماعت کی طرف سے خود نہ کہا جائے. اور حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اگر جے یو آئی فے جیسی جماعت بھی پی ٹی آئی کے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنتی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سر، یہ فرق کہ آج ایک بڑی ملاقات ہوئی، اس میں بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم نے شامل ہوتے ہوئے دیکھا، تو یقیناً کچھ نکات کے اوپر تو اگریمنٹ ہوا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی اپوزیشن کا حصہ بننے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے جے یو آئی فے؟ دیکھیے، ہماری پی ٹی آئی سے تو یقیناً بات ہو رہی ہے، مگر کسی اتحاد کے ساتھ یا اس کے حصہ بننے کی اب تک بات نہیں ہوئی ہے. مولانا صاحب سے ملے ہیں اپنا پی ٹی آئی کے دوست، اور پھر مجھ سے بھی رابطہ ہوا ہے حسین صاحب کا، ان کے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور طے یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے جو ان کی 5 ممبرز کمیٹی ہے ان سے بات کر لیں گے اور کوئی ڈیٹ فکس کریں گے. اور اسی طرح سے میں اپنے دوستوں سے بات کر لوں جو ہماری طرف سے 5 ممبرز کمیٹی ہے، ہم آپس میں طے کر لیں. اور پھر مولانا صاحب سے ٹائم لے کے سب سے پہلی میٹنگ جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ رکھی جائے، اور مولانا صاحب کی میٹنگ کے بعد پھر ہم آپس میں جو ہے وہ بات کریں. مگر یہ دو پارٹیوں کے درمیان ہے بات چیت، کسی الائنس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے بات. اچھا، لیکن پھر سر پی ٹی آئی نے آج کیوں اس بات کا دعویٰ کیا کہ جے یو آئی فے اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کے اوپر رضامند ہو گئی ہے؟ میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، کیونکہ جس میری حسین سے بات ہوئی ہے، جی مگر یہ بات نہیں ہوئی ہے. میں اس کی نہ تردید کروں گا اور نہ تصدیق کروں گا. مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری انسٹرکشنز ہیں مولانا صاحب سے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بن رہے جو اس سے پہلے کی. وہ آج کی بات کریں، مگر میری انسٹرکشنز جو ہے اس سے پہلے کی ہیں، اور اس کے مطابق ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہماری بات چیت جو ہے صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ہم ون آن ون جو ہے نا بات کریں گے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ تو چلیں واضح ہو گیا کہ آپ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اب اگر اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اگر کوئی ایسا اتحاد، کوئی احتجاج شروع کرتا ہے، کوئی تحریک شروع کرتا ہے، کہیں دھرنے کی بات کرتے ہیں، ریلی جلسے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں جے یو آئی فے ان کے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ یہ کچھ اس حوالے سے واضح ہے کہ کس حد تک ان کو سپورٹ کرے گی جے یو آئی فے؟ دیکھیے، یہ پری میچور سٹیج ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہماری اپنا ایک ماضی جو ہے وہ تلخیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا اور پی ٹی آئی کا. پہلے وہ تلخیاں تو ختم ہو جائیں، اس کے بعد اکٹھے بیٹھنے کی بات تو اس کے بعد کی بات ہے. تو پہلے ہم اس کو جو ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ختم کر کے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. مگر کسی احتجاج کا حصہ بننا یہ ابھی تک بہت پہلے کی بات ہے. تو اگر کسی دوست نے یہ کہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ کہا ہے. بالکل درست. اچھا، یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر جے یو آئی فے کا ایک اسٹانس تھا، اور پھر جب الیکشن ایکٹ کی بھی بات آئی تب بھی ان کا ایک مخصوص اسٹانس تھا، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے اس کے خلاف کورٹ میں بھی، حکومت بھی چلی گئی ہے ریویو کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ نشستیں واپس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پھر اب اس پوزیشن پہ پھر جے یو آئی فے کہاں کھڑی ہوگی، حکومت کی سائٹ پر یا اپوزیشن کی سائٹ پر؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ جے یو آئی کا اپنا ایک موقف ہے. مولانا صاحب نے جو موقف دیا تھا، انہوں نے اس جزوی طور پہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ریویو فائل ہم ایز اے پارٹی نہیں کریں گے. اگر کوئی ذاتی طور پہ ایگریڈ ہے تو وہ چلا جائے، اس کو ہم نہیں روک پائیں گے. مگر ایک میرا ذاتی جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ موقف ہے، اور میں اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتا. جس کو سیٹیں دی گئی ہیں، جن کو سیٹیں دی گئی ہیں،
وہ کہیں پہ بھی پٹیشنر نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے وہ سیٹیں مانگی نہیں ہیں، اور یہ 3 سٹیج سے ہو کے معاملہ آیا، یعنی الیکشن کمیشن تیسرے سٹیج پہ جا کے یہ بات ہوئی ہے اور اچانک ہوئی ہے، اور یہ ایون جو پٹیشنرز کاؤنسل تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، مگر اچانک یہ کیس بن گیا. تو بہرحال میں ذاتی طور پہ بطور وکیل جو ہے اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں، مگر پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو جزوی طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں فیصلے کو، ہم اس کے خلاف ریویو نہیں فائل کریں گے، اور جب یہ بات پارٹی کے موقف کے طور پہ آ گئی تو ہم جو بھی اگر یہ ریویو پٹیشن ڈسمس بھی ہوتی ہیں تب بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ اس بات میں پارٹی کی قیادت کی سطح کی بات آ گئی. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ کل ایک اہم خبر فیض حمید صاحب کی گرفتاری رہی اور پھر اس کے بعد انٹرویوز کا اور سٹیٹمنٹس کا ایک سلسلہ چل پڑا مسلم لیگ نون کی طرف سے. کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو خالی ٹاپ سٹی کیس تک محدود رکھنا چاہیے. کسی منسٹر کی یہ بھی خواہش تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو جنرل باجوہ سے لے کے خان صاحب اور خان صاحب سے لے کے فیض حمید ایک پورا ٹرائکا بنتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. پھر میاں صاحب کا بھی نام لیا جاتا رہا. آپ کے خیال میں یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے یا آنے والے وقت میں یہ مزید کمپلیکیٹ ہوگا؟ بات یہ کہ یہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے جتنا کوئی سمجھ رہا ہے اس وقت، اور یہ بات اس جگہ پہ نہیں رکے گی، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ جوڈیشری کی طرف بھی جائے گا اور کہیں اور بھی جائے گا. اس کو اگر آپ سمپل دیکھیں گے اور یہ ٹاپ سٹی کیس کے اس میں ریفرنس دیکھیں گے تو یہ جنرل صاحب، میں ان کو خود پسند نہیں کرتا، میری اپنی جو ہے نا ان کے بارے میں ذاتی رائے جو ہے وہ ناپسندیدگی کی ہے، مگر اسٹل وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں 2022 میں، میرا خیال ہے وہ بھی 9ویں 10ویں مہینے میں کہیں جا کے ریٹائر ہوئے ہیں. ٹاپ سٹی والا معاملہ شاید اس کے بعد کا، اگر ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے تو 6 مہینے کی، اور یہ معاملہ جو ہے نا، اور وہ بھی سول کوئی آپس میں کوئی ایسا کوئی ملٹری سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے، تو پھر ان کو اس معاملے میں فیلڈ کورٹ پارسل کے لیے اٹھانا جو کہ ایک سول معاملہ ہے اور آفٹر ریٹائرمنٹ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے. یہ تو ابھی آنے والے وقت میں واضح ہوگا کہ آیا یہ معاملہ کس حد تک کمپلیکیٹ کرتا ہے، لیکن درست کہا انہوں نے کہ یہ معاملہ دور تک جائے گا اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اس میں کون کون لوگ لپیٹے جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ خود احتسابی کا عمل ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو سب کو فالو کرنا پڑے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کوئٹہ کا رخ کریں گے، جہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ دہشت گردی کو صحیح معنوں میں سرنگو نہیں کیا جا سکا، خاص طور پر اس مہینے میں جبکہ 14 اگست منائی جانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے اس مہینے میں اس قسم کے واقعات کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. کس حد تک تیار ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم دیگر ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، سیاسی چپکلشیں اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے سے رسہ کشی، وہیں کچھ ایسے کور ایشوز بھی ہیں جن کے اوپر صرف نظر کرنا شاید اس وقت کی حکومت اور یہاں تک کہ اپوزیشن کے لیے بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان ابھی تک دہشت گردی کے مسئلے سے باہر نہیں نکل سکا ہے. آج کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر ہم نے اسی قسم کی ایک دہشت گردی کی کارروائی دیکھی جب لیاقت بازار جیسے ایک انتہائی کراؤڈڈ پلیس میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں عرصہ دراز سے کہ بلوچستان کی جو کنڈیشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، خیبر پختونخوا کی کنڈیشن کو بہتر کیا جا سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ سیکیورٹی اداروں اور اس وقت کی حکومت کے لیے موجود ہے. خاص طور پر صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے کس حد تک وہ سر انجام دے رہی ہے، اور وفاق کی طرف سے اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کس حد تک معاونت حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ابھی بھی وہاں پر روٹس موجود ہیں دہشت گردی کی، ان کا قلع قمع کرنا کس حد تک ضروری ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے. وہیں موجود ایک سینئر صحافی ہیں جو کہ خاص طور پر نہ صرف کو کہ بلوچستان کی صورتحال کو بخوبی سمجھتے ہیں اور خاص طور پر اس پہ کھل کر بات کرتے ہیں. سیزن جرنلسٹ ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جب لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کوئی کارروائی ہو جاتی ہے دہشت گردی کی. سر یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہے اس میں بہت زیادہ تو جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو وائبز آ رہی ہیں اس سے لگتا ہی ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے میں صوبائی حکومت ناکام نظر آتی ہے. جی تھینک یو. دیکھیں یہ اگست کے مہینے میں خاص طور گورنمنٹ جو ہے بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ
ایسے انتظامات کر لیں کہ جس سے عوام کے جو جان اور مال اس کی حفاظت کریں، اور خصوصاً گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے، پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگست کے مہینے میں آزادی کے جشن منانے والے آرام سے باہر نکل سکیں، چراغاں دیکھ سکیں، فیملیز جو ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ، کچھ نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف جو شر پسند عناصر ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے خوف میں مبتلا ہو عوام، اور یہ ایک جنگ چلی آ رہی ہے بڑے عرصے سے۔ آپ جانتی ہیں کہ تقریباً 24واں سال ہے اس طرح کے حالات کوئٹہ میں اور بلوچستان کے دیگر حصوں میں ہیں۔ جھنڈے بیچنے والے بچے ہیں، خواتین ہو، مرد حضرات ہو، مختلف گلی کوچوں میں، چوکس پہ وہ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور جھنڈیاں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر بھی واقعہ ادھر دیکھا کہ، اور پھر ایک اور الگ بات ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں، کالجز میں جشن میں آزادی جو ہے اس سے کے سلسلے میں بہت سے تقریبات ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ گرینیڈ پھینکتے ہیں جس میں کوئی بیچارہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ چائنا مارکیٹ میں ہی آج اس کا واقعہ ہے جس میں ایک گرینیڈ وہ پٹا جس کی وجہ سے جان لیوا اس کے لیے ثابت ہوا، ایک شخص مر گیا اور کچھ لوگ زخمی ہیں۔ صبح ایک اسی طرح اسکول میں ایک گرینیڈ پھینکا گیا، کوئی لوگ نہیں، کوئی نہیں تھا اس میں، لیکن وہ تھوڑا سارا لوگوں کو ڈسکریج کرنے، اپنے بچوں کو، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور صوبائی حکومت بھی اپنی کوشش کرتی ہے، لیکن بہت سی جگہ کہاں امپورٹنٹ بلڈنگز میں آج جو ایک سپورٹس کمپلیکس کوئٹہ کا بہت بڑا ہے جس میں فٹ بال گراؤنڈ ہے، ایوب فٹ بال گراؤنڈ ہے، نواب کا وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں پر ایک میوزیکل شو ہو رہا ہے، رات چلے گی، اس کے بعد آتش بازی ہوگی۔ تو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہاں سیکورٹی فورسز ہوئی ہے کہ وہاں ایسا واقعہ نہ ہو۔ وہاں باہر سے سنگر آئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی جو ہیں آؤٹ اسکرٹس میں اور ایسی جگہ پر وہ کہیں نہ کہیں وہ شخص پسند نکل جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب سر آپ کے خیریے۔ یقیناً آپ نے گراؤنڈ ریالٹی تو بتائی ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جو میجر سٹی ایریاز ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دہشت گرد موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً صوبائی حکومت اور پھر وفاقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے اگر مربوط حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ 14 اگست کی مناسبت سے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس مہینے میں پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں امن قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے یقیناً کوشش بھی دہشت گرد تنظیمیں کریں گی ڈی اسٹیبلٹی کی، لیکن پھر بھی اگر سیکیورٹی ادارے مؤثر کارروائی کریں تو یقیناً ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔